अस्सलाम वालेकुम। हैरत कथा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है लोग जो मर मर के जिए। इसके मुसन्निफ़ हैं सीबल लेख, तर्जमा किया है सितार ताहिर ने। ओलिवर वेलर एक अंग्रेज़ ताजिर उम्र 40-45 के दरमियान होगी। एक शाम वो अपने चंद दोस्तों से मुलाकात करने के लिए गया। दोस्तों की महफिल हो तो फिर बचपन की शरारतें, जवानी की शौखियाँ, बाहमी गुफ्तगू का मौजू बन ही जाया करती हैं। बातें करते करते अचानक ओलिवर वेलर की आंखों के सामने एक अजीब मंजर आ गया। यूँ समझिए कि जैसे जहन की स्क्रीन पर एक फिल्म चलने लगी। उसने देखा कि वो खुद एक मुअम्मर आदमी के रूप में एक गांव की एक गली से गुजर रहा है और ज़माना 19वीं सदी का है, जबकि वो ये मंजर 20वीं सदी में देख रहा है। ओलिवर ये मंजर यूं देख रहा था जैसे कोई टीवी देख रहा हो। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि वो खुद भी उस तस्वीर में मौजूद था, लेकिन बूढ़े के रूप में। ओलिवर ने देखा कि वो अपने पसंदीदा तंबाकू फरोश की दुकान से नस्वार ख़रीदने जा रहा है और ये सन 1891 है। गांव का नाम मोटेरस्ट है और उस वक्त उसका नाम चार्ल्स एडवर्ड है। उम्र 70 बरस। उसने खुरदरे फ्लालेन की एक कमीज़ पहन रखी है और वो रेलवे में मुलाजिम है। ओलिवर जो मंजर देख रहा था वो साथ साथ अपने दोस्तों को भी बता रहा था। वो ये सब सुनकर बेहद हैरान हो रहे थे। वो बोलता ही चला जा रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि अब वो एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गया है और अखबार उठाकर पढ़ने लगा है। अखबार का एक कोना फटा हुआ है। वहीं बैठे बैठे उसे अपनी बीवी जेन का ख्याल आया, जो चंद दिन पहले फालिज की वजह से फौत हो गई थी। फिर उसने अपने आप को मरते देखा। उसका सांस घुट रहा था। वो कुर्सी से लुढ़क कर नीचे गिरा और फिर मर गया। उस मंजर और अपनी पहली मौत का नक्शा खींचने के बाद ओलिवर वेलर फिर मौजूदा दौर में आ गया, लेकिन अब भी उसको उस मंजर की तमाम तफसीलात याद थीं जो उसने देखा था। उसने जो कुछ देखा था वो आसेब की तरह उसके जहन पर सवार हो गया। ये यादें हरदम उसके जहन पर सवार रहने लगी। बिलाखिर ओलिवर वेलर ने फैसला किया कि वो मोटेरस्ट जाएगा। मोटेरस्ट जो उसकी मौजूदा जाए रिहाइश से 50 मील के फासले पर वाक़ था। वो अपने एक दोस्त को भी साथ ले गया जो इस सफ़र को बेमकसद और अहमकाना समझता था। उन्होंने अपनी कार गांव से बाहर ही छोड़ दी और पैदल रवाना हो गए। वो जब गांव के पत्थर के बने हुए पुल पर पहुंचे तो ओलिवर वेलर उस पुल को फ़ौरन पहचान गया और फिर खुद ब खुद उस गली की तरफ मुड़ गया जिसमें उसने चार्ल्स एडवर्ड को नस्वार लेने के लिए जाते हुए देखा था। मौसीकी के सामान की एक दुकान के पास खड़े होकर ओलिवर वेलर ने अपने दोस्त से कहा कि वो दुकान है और सन 1891 में यहाँ तंबाकू की दुकान थी। ओलिवर वेलर के इस बयान की तस्दीक हो गई कि बहुत पहले यहाँ तंबाकू फ़रोख्त होता था। ओलिवर वेलर और उसका दोस्त दोनों मकामी रजिस्ट्रार के दफ्तर में गए, जहाँ उन्होंने पुराने रजिस्टर और फाइलों का मुआयना किया और जब ओलिवर वेलर ने एक रजिस्टर में अपने पहले जन्म की बीवी जेन एडवर्ड के इंतकाल का इंदराज देखा तो उसे मतलब ताज्जुब ना हुआ। रजिस्टर में दर्ज था कि जेन एडवर्ड 7 अप्रैल सन 1891 को फौत हुई थी और उसकी मौत का सबब फालिज था। एक दूसरे रजिस्टर में चार्ल्स एडवर्ड की मौत का इंदराज भी मिल गया कि उसकी मौत 73 बरस की उम्र में हुई थी। वो रेलवे का मुलाजिम था। उसकी मौत दिल के दौरे से वाक़ हुई थी। ओलिवर वेलर ने जो कुछ उस दिन अजीब अंदाज में देखा था वो सच साबित हुआ। वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी भी मोटेरस्ट ना आया था, मगर उसे मोटेरस्ट के एक एक गोशे का इल्म था। उसने अपने आप को एक बूढ़े चार्ल्स एडवर्ड के रूप में देखा था और जिस तरह उसने अपने आप को मरते देखा था, रजिस्टर में उसकी मौत का सबब भी वही दिल का दौरा लिखा हुआ था।
ओलिवर वेलर उन लाखों करोड़ों इंसानों में से एक है जो इस अकीदे पर यकीन नहीं रखते कि इंसान मर कर दूसरा जन्म हासिल कर सकता है। वो अवागौन या तनासख का कायल नहीं है, लेकिन उसे अपने पहले जन्म का मंजर दिखाई दिया और फिर जो कुछ उसने देखा इसकी बाकायदा तस्दीक भी हो गई। फिर ये सारा किस्सा क्या मायने रखता है? क्या वाकई मरकर इंसान दोबारा जिंदा होता है और फिर अपने पहले जन्म को भी याद कर सकता है? ये सवाल बड़ा नाजुक है और इस मौजू पर दुनिया भर के साइंसदानों और मुफक्करों ने बड़ी सोच विचार की है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले जन्म को याद किया और जो जो निशानियां बताईं वो सही साबित हुई। लूना मार्कोनी कोपनहेगन के एक इतालवी घराने में पैदा हुई। जब वो 3 बरस की हुई तो उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। जब उसके वालिदैन ने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि उसका घर फिलिपाइन में एक जगह है। वो सिर्फ 3 बरस की बच्ची थी और उसके वालिदैन ने उसके सामने कभी फिलिपाइन का नाम ना लिया था, क्योंकि उनका खुद फिलिपाइन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रहा था। उन्होंने बच्ची की इस बात को बचकाना समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो बार बार इसरार करती कि उसे उसके घर ले जाया जाए। और फिर वो कहने लगी कि उसका नाम लूना नहीं बल्कि मारिया स्पेना है, उसके बाप का एक रेस्टोरेंट है और वो अपने बाप के पास जाना चाहती है और उसके पास रहना चाहती है। फिर उसने कहा कि एक फिलिपाइनी मिठाई का नाम भी लिया जो उसे बड़ी पसंद थी। लूना मार्कोनी के वालिदैन बेहद परेशान हुए कि उनकी बच्ची ये कैसी बातें कर रही है और क्यों किसी और को अपना बाप बताती है, आखिर माजरा क्या है। इधर लूना मार्कोनी ज़्यादा तफसीलात से उन्हें हैरान कुन बातें बताने लगी, मसलन ये कि उसका घर हाईवे 54 पर वाक़े एक गिरजा के करीब है। फिर उसने एक बड़े जश्न की तफसीलात बताईं। बाज़ औक़ात वो खुद ब खुद एक अजीब अंदाज में गुनगुनाने लगती और उस रोज़ तो उसके वालिदैन के इस्तेजाब की कोई हद ना रही जब उसने अपने वालिदैन को बताया कि वो फिलिपाइन के सदर मैकिप गाल को मिल चुकी है। जब उनके गांव में आए थे तो बड़ी रौनक थी। उसे नए कपड़ों के अलावा नए जूते भी पहनाए गए थे और उसने सदर मैकिप गाल को सुर्ख फूलों का गुलदस्ता पेश किया था। लूना मार्कोनी के वालिदैन परेशान हुए तो उन्होंने कुछ डॉक्टरों से बात की और यूं उस अजीब बच्ची की शोहरत फैली और अखबारी नुमाइंदे खोज लगाने के लिए फिलिपाइन पहुंचे। उन्होंने हाईवे 54 पर वाक़े गिरजे के करीब पूछ गुछ की तो उन्हें बताया गया कि कभी यहाँ रेस्टोरेंट होता था जो आनपुले स्पेना की मिल्कियत था और उसकी एक बच्ची मारिया स्पेना भी थी जो 12 बरस की उम्र में बुखार में मुब्तला होकर फौत हो गई थी। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि जब सदर मैकिप गाल एक बार गांव तशरीफ़ लाए थे तो सदर की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए उसी मारिया का इंतखाब हुआ था और उसको नए कपड़ों के साथ नए जूते भी पहनाए गए थे। लूना मार्कोनी ने जो कुछ अपने वालिदैन को बताया था उसकी तस्दीक हो गई। लूना मार्कोनी का केस ज़्यादा अजीब है क्योंकि वो एक 3 बरस की बच्ची थी जो लिखना पढ़ना तक ना जानती थी, इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो फिलिपाइन से किसी तरह वाकिफ़ हो गई हो। फिर उसने जो कुछ बताया उसकी पूरी तस्दीक हो गई कि मारिया स्पेना 12 बरस की उम्र में फौत हो गई थी। अब 3 बरस की लूना मार्कोनी ये दावा कर रही थी कि वो लूना नहीं मारिया है। उसका घर कोपनहेगन नहीं बल्कि फिलिपाइन में है। उसके वालिद का रेस्टोरेंट था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपना पहला जन्म याद आ गया था? क्या वो मरकर दोबारा जिंदा हुई थी और अपनी पहली ज़िंदगी को भूल ना सकी थी? दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो न सिर्फ अपने एक जन्म या एक मुर्दा माजी को याद करते हो बल्कि वो ये दावा करते हैं कि इस एक ज़िंदगी के अलावा इससे पहले कई ज़िंदगियां बसर कर चुके। जनूबी अफ्रीका में एक लड़की जोए वोरू है, उसकी उम्र 14 बरस है। वो दावा करती है कि वो अपने पिछले 10 जन्मों के वाक़यात बता सकती है। अभी वो स्कूल में दाखिल भी ना हुई थी कि ऐसे ऐसे गैर मामूली स्केच बनाने लगी थी जो कदीम इंसानी तारीख़ से ताल्लुक़ रखते थे,
جب اس کی ان غیر معمولی صلاحیتوں یا یادداشت کی کچھ شہرت ہوئی تو جوہانسبرگ کے نامی فاضل پروفیسر آرتھر برکسلے نے اس کے کیس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے بنائے ہوئے اسکیچوں کا موازنہ قدیم انسانی تاریخ کی عمارتوں اور ڈیزائنوں سے کیا تو وہ تفصیلات تک میں اس دور کے عکاس ثابت ہوئے، اور بالآخر پروفیسر آرتھر برکسلے کو یہ کہنا پڑا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جوئے وورو واقعی کئی بار جنم لے چکی ہے اور اسے اپنی پہلی زندگیوں کے کئی واقعات یاد ہیں۔ یہ لڑکی جوئے بتاتی ہے کہ وہ اپنے ایک جنم میں شمالی افریقہ میں پیدا ہوئی، وہاں سے غلام بنا کر اسے امریکہ لایا گیا۔ ایک جنم میں وہ روم میں پیدا ہوئی جہاں ریشمی دھاگوں سے کمبل بننے کا کام کرتی تھی۔ ایک جنم میں اس نے ٹرانسوال ریپبلک کے صدر کروگر سے بھی ملاقات کی تھی۔ صدر کروگر کے عہد صدارت کا زمانہ سن 1883 سے 1900 بنتا ہے۔ اب تک دنیا کے کتنے ہی فضلاء اور سائنسدان اس 14 برس کی بچی سے انٹرویو کر چکے ہیں، اور ہر ایک نے یہی تاثر دیا ہے کہ ایک 14 برس کی لڑکی کے لیے یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ قدیم انسانی تاریخ کے بعض ادوار کے بارے میں اتنی صحت کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہو، جبکہ انسانی تاریخ کے ان ادوار کے بارے میں دنیا کے چند ہی ایسے مورخین ہوں گے جو اتنی معلومات رکھتے ہوں۔ اور ادھر یہ لڑکی ہے کہ جوہانسبرگ جیسے دور افتادہ علاقے میں رہتے ہوئے ہزاروں برسوں کی انسانی تاریخ کو یوں بیان کرتی ہے جیسے یہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آئرلینڈ میں 2 بہنیں تھیں، ایک 11 سال کی ہجوانا پولاک اور دوسری 6 برس کی جیکولین پولاک۔ ایک دن یہ دونوں بہنیں سڑک سے گزر رہی تھیں کہ ان کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان کی موت کے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ ان کا نام جینیفر اور جینیان رکھا گیا۔ جینیفر پیدا ہوئی تو اس کے ماتھے پر 1 انچ لمبا زخم کا نشان تھا جو ماتھے سے ناک کی طرف آتا تھا۔ ایسا ہی نشان اس کی بہن جیکولین کے ماتھے پر تھا، کیونکہ موت سے پہلے جیکولین 3 برس کی عمر میں گر پڑی تھی اور چوٹ نے ہمیشہ کے لیے اس کے ماتھے پر اپنا نشان چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی مردہ بہن کا نشان اس کے چہرے پر ہو بہو اسی جگہ موجود تھا۔ جو یہ بچیاں بڑھنے لگیں، ان کے والدین نے دیکھا کہ ان دونوں کی عادتیں اپنی مردہ بہنوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ عموماً جڑواں بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی عادتیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن ان دونوں بہنوں کی تمام عادتیں اپنی مردہ بہنوں سے ملتی تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے اپنی مردہ بہنوں کے کھلونوں کو فوراً پہچان لیا تھا، اور ان کھلونوں کے انہوں نے خود ہی وہ نام رکھ دیے جو ان کی مردہ بہنوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان بچیوں کی والدہ نے سنا کہ جیلیان اپنی بہن جینیفر کو ایک حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ پوری تفصیل اور صحت کے ساتھ اسی حادثے کا ذکر کر رہی تھی جس میں ان دونوں کی بہنیں ماری گئی تھیں۔ ان کی والدہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ جو واقعہ ان بچیوں کے سامنے کبھی بتایا ہی نہیں گیا اور جو ان کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا تھا، اس واقعے کو وہ اتنی گہری تفصیلات کے ساتھ کس طرح بتا سکتی ہیں۔ مگر ایک دن اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہوئی۔ اس روز ان بچیوں کی والدہ نے ایک پرانا کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ کوٹ اس نے کئی برسوں کے بعد پہنا تھا، کیونکہ اس کوٹ کے ساتھ اس کی کچھ دلدوز یادیں وابستہ تھیں۔ اس کوٹ میں اپنی والدہ کو دیکھ کر جینیفر نے اپنی بہن جیلیان سے کہا، یہی وہ کوٹ ہے جو میری والدہ پہنا کرتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جب مسز پولاک اپنی مردہ بچیوں کو اسکول لینے یا چھوڑنے جاتی تھیں تو عموماً یہی کوٹ پہنا کرتی تھی، اور جس روز جوانا اور جیکولین کی موت کار کے حادثے میں ہوئی، اس روز بھی اس نے یہی کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات رونما ہوئے جن کے حوالے سے جینیفر اور جیلیان کے والدین کو یہ یقین ہو گیا کہ ان دونوں بہنوں کو اپنی ان بہنوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے
جو کار حادثے میں ماری گئی تھیں، اور اب گویا یہ انہی کا دوسرا جنم ہے اور وہ اپنے پہلے جنم کی باتوں اور یادوں کو عموماً دہراتی رہتی ہیں۔ آرلینڈو فلوریڈا میں ایک خاتون رہتی ہے جسے اپنے پچھلے 3 جنموں کے واقعات کا علم ہے۔ ایک جنم میں وہ اندھی لڑکی تھی، دوسرے جنم میں ایک چرواہا لڑکا، ایک جنم میں وہ ایک شخص کی بیوی تھی اور دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی، اور اس کا میاں طاعون کی وبا کا شکار ہوا تو وہ بھی بیمار ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مر گئی۔ اپنے اس آخری جنم کے بارے میں اس نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ سن 1970 میں اس نے سن 1910 کے واقعات سنائے، اور پھر اس نے جو کچھ بتایا اس کی پوری طرح تصدیق بھی ہو گئی کہ واقعی اس نام کی ایک نوجوان عورت سن 1910 میں تھی جس کا شوہر ایک وکیل تھا۔ وہ برمنگھم میں رہتے تھے۔ اس نے جس گھر کا نقشہ بتایا بالکل ویسا ہی گھر بھی مل گیا، اور یہ بھی تصدیق ہو گئی کہ وہاں سن 1910 میں ایک وکیل اور اس کی بیوی رہتے تھے، اور جب سن 1910 میں طاعون پھیلا تو اس کا پیارا شوہر بیمار ہو گیا، وہ بھی اس متعدی وبا کا شکار ہو گئی، اور دونوں محبت کرنے والے میاں بیوی ایک ساتھ ہی مرے تھے۔ یہ عورت آج بھی زندہ ہے۔ ایک نئے جنم میں اسے اپنے پچھلے 3 جنم پوری تفصیل کے ساتھ یاد ہے۔ وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے پچھلے جنموں کی یادیں بعض اوقات اس کی موجودہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ اس نے پچھلے جنموں میں جو زندگیاں بسر کی تھیں ان کے تجربات ہی اس کی موجودہ زندگی میں اسے کام آ رہے ہیں۔ تحلیل نفسی کے کئی ماہرین، نفسیات دان اور سائنسدان اس عورت سے مل چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے علوم اور تجربے کی روشنی میں اس خاتون کا تجزیہ کیا۔ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا ایک ایک لفظ بار بار سنا، ریکارڈ کیا، اور پھر اس کے متعلق پوری تحقیقات کی ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس خاتون نے جو کچھ بتایا ہے وہ تحقیق کے بعد بالکل سچ ثابت ہوا ہے۔ اب یہ فضلہ حیران ہے کہ اس کیس کو کس کھاتے میں ڈالیں، اس صورتحال کو کیا نام دیں۔ واقعات اور مشاہدات، تحقیق اور کھوج کے نتائج اس خاتون کے بتائے ہوئے واقعات کو صحیح ثابت کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ واقعی تناسخ اور اواگون کا نظریہ ٹھیک ہے؟ ایڈورڈ ریال کی عمر 74 برس ہو چکی ہے۔ اب وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک متین اور سنجیدہ انسان ہے، لیکن اس کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ جب وہ 14-15 برس کا تھا تو اسے اچانک وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس کی موجودہ زندگی سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرنے لگا جو برس ہا برس سے متروک قرار دیے جا چکے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا تھا اور اس قصبے سے کبھی باہر نہ گیا تھا، لیکن اسے جو باتیں یاد آتی تھیں وہ کسی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مدتوں تک وہ ان یادوں کے بھنور میں پھنسا رہا۔ جب اس کی عمر 58 برس ہوئی تو وہ سیر و تفریح کے لیے پہلی بار جنوبی ڈیون کے علاقے میں گیا۔ یہ علاقہ قدیم تاریخی عمارات کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ اس کی گاڑی کے کوچوان نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیج مور کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ اس وقت ریال کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اس جگہ کو ایک مدت سے جانتا ہے، اور پھر اسے ایک اور آدمی کی یاد آئی جس کا نام جان فلچر تھا، جو اس علاقے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اور پھر ایڈورڈ ریال کو جان فلچر کی زندگی کی ایک ایک تفصیل یاد آنے لگی، اور پھر اسے یاد آیا کہ سن 1685 میں جب اس کی عمر 40-42 برس ہو چکی تھی اور وہ 2 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا تو اس گاؤں میں ایک معزز آدمی آیا تھا جس نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کر کے وہاں تقریر کی تھی، اور اس وقت انگلستان کو جنگ کا جو خطرہ درپیش تھا اس کا ذکر کیا تھا، اور سب لوگوں کو دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ابھارا تھا۔ فلچر کے کتنی دوست اس وقت اس فوجی دستے میں شریک ہو گئے تھے جس کو اس معزز آدمی نے ترتیب دیا تھا، لیکن فلچر نے جنگ میں حصہ لینے سے پہلو تہی کی۔ ایک رات اس کے 2 بہت عزیز اور قریبی دوست اس کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ہم کل صبح دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور فوج کو اس وقت ایسے چند اشخاص کی ضرورت ہے جو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔
اور وہ گائیڈ کا فرض انجام دے سکیں، اور چونکہ وہ اس علاقے کا بھیدی ہے اس لیے وہ اس کی خدمات حاصل کرنے آئے ہیں۔ تب فلچر نے اپنے دوستوں کے اصرار پر حامی بھر لی۔ ایڈورڈ ریال کو یاد آیا کہ پھر فلچر اور اس کے دو دوست گھوڑوں پر سوار نکلے تھے اور عین دشمنوں کے کیمپ پہنچ گئے تھے۔ اس وقت کچھ گھوڑے اچانک اچھلنے کودنے اور ہنہنانے لگے، اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار اس کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ فلچر نے بچنے کی کوشش کی لیکن دشمن کا سپاہی تلوار سے وار کر چکا تھا، اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ کوئی بھاری اور تیز چیز اس کے سر پر پڑی ہے، اور پھر بس اندھیرا، موت کا اندھیرا چھا گیا۔ اب ایڈورڈ ریال کا ذہن ہر الجھن سے صاف ہو چکا تھا، پچھلے جنم کی ہر بات اسے یاد آ گئی تھی۔ اس نے جان فلچر کے بارے میں تحقیقات کی، سیج مور کی لڑائی کے بارے میں واقعات کا جائزہ لیا، اور جب ہر چیز کی تصدیق ہو گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ پچھلے جنم میں جان فلچر تھا۔ ایک صحافی نے بھی اس سلسلے میں بڑی تگ و دو کی اور چھان پھٹک سے کام لیا، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ایڈورڈ ریال نے جس آدمی کی کہانی بیان کی ہے وہ واقعی ایک زندہ حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایڈورڈ ریال جان فلچر تھا، جو مرنے کے بعد پھر سے اواگون یا تناسخ کے حوالے سے دوبارہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ راجستھان کے ایک فاضل ڈاکٹر ہیمندر بیس جی نے اس موضوع پر بڑا کام کیا ہے، اور وہ تناسخ یا اواگون کے مسئلے پر ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تحقیقات کو دنیا کے پاس اہم ترین سائنسدانوں نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر بیس جی ایک تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی، اور ایک انسان مرنے کے بعد دوسرے جنم میں پھر آ جاتا ہے، اگرچہ اس کا نام اور جائے پیدائش، والدین سب مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پچھلے جنم کو بعض صورت میں بھول نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بیس جی کی تحقیقات کا ایک رخ خاصا دلچسپ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس دور میں دوبارہ جنم لینے کے واقعات کی تعداد میں خاصی تیزی آ چکی ہے، اور ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ وہ افراد جو چند مہینے پہلے مر گئے تھے وہ پھر دوسرا جنم لے کر اس دنیا میں آ گئے۔ ڈاکٹر بیس جی نے ترکی میں ایسے کئی کیس خود دیکھے اور ان پر تحقیقات کی ہیں کہ وہ افراد تھوڑا عرصہ پہلے مرے تھے لیکن دوبارہ اس دنیا میں دوسرے روپ میں آ گئے۔ بعض عرب عالموں اور فضلاء کا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے مر جاتے ہیں وہ دوسرے روپ میں پھر دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ان عرب علماء نے اپنے اس نظریے کی بنیاد موجودہ عرب اسرائیل جنگوں پر رکھی ہے کہ ان جنگوں میں کئی عرب سپاہی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی زندگیوں کو کئی دوسرے لوگوں نے پیدا ہو کر دہرایا، اور ہلاک ہونے والوں کی زندگیوں کے ایک ایک واقعے کی اس طرح تصدیق کی جیسے وہ خود اس زندگی کو بسر کر چکے ہوں۔ اس سلسلے میں ورجینیا یونیورسٹی کے اسکالر اور علماء مزید تحقیقات کر رہے ہیں، اور باور کیا جاتا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ نہ صرف وسیع ہوگا بلکہ چونکا دینے والے انکشافات بھی ہوں گے۔ انگلستان کے ٹیلی ویژن کے ناظرین کو وہ پروگرام یقیناً یاد ہوگا جسے آرمانڈو اور مائکلا ڈینس پیش کرتے تھے۔ مائکلا کے بارے میں ناظرین کو یہ بھی علم ہوگا کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس نے افریقہ میں بیمار انسانیت کی خدمت کر کے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ آرمانڈو کا انتقال ہو گیا ہے۔ آرمانڈو اور مائکلا پچھلے 22 برسوں سے ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی تھے، اور ان کی شادی کو مثالی شادی قرار دیا جاتا تھا۔ آرمانڈو خود بھی ڈاکٹر تھا اور مائکلا کی بڑی مدد کیا کرتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی میں ایک ایسی یگانگت اور چاہت تھی کہ جس کو بیان کرنا خاصا مشکل ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آرمانڈو کی موت کے بعد مائکلا کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جس سے اس کی زندگی خاصی دشوار اور ناخوشگوار بن جائے گی، لیکن ایسے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مائکلا اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی خوش و خرم زندگی بسر کرتی رہی۔ جب کچھ لوگوں نے اس سے آرمانڈو کی موت کے بعد بھی اس کی پرمسرت زندگی کا راز پوچھا تو مائکلا نے جواب دیا، میں اواگون پر یقین رکھتی ہوں۔ لوگوں کے لیے ایک مستند ڈاکٹر کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ خاصا حیرت انگیز تھا،
لیکن مائکلا نے وضاحت کی کہ وہ ہمیشہ سے یہ جانتی تھی کہ اس کا اور آرمانڈو کا ساتھ ہمیشہ کا ہے۔ آرمانڈو کا انتقال اپریل سن 1971 میں صبح 3:40 پر کنیا میں ان کے گھر میں ہوا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ٹھیک 3:40 پر اس گھر میں موجود 6 کے 6 تمام کلاک اچانک بند ہو گئے اور آرمانڈو کی روح نے مائکلا سے ملاقات کی۔ تب سے اب تک مائکلا اور آرمانڈو کی روح کا باہمی تعلق قائم ہے۔ مائکلا جب اپنے گھر میں مریضوں کو دیکھتی ہے تو آرمانڈو وہاں موجود ہوتا ہے اور جس طرح مرنے سے پہلے اس کی مدد کرتا تھا اسی طرح اب بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ڈاکٹر مائکلا نے آواگون اور تناسق کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی یہاں قابل ذکر ہے جو قانون کی تاریخ میں بھی اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے۔ ہوا یوں کہ 1 اگست سن 1921 کو ایک سرخ بالوں والی عورت آرلینڈو کے پولیس چیف ای ڈی ویسٹل کے دفتر میں داخل ہو گئی اور پولیس چیف کو بتایا کہ 3 برس پہلے ایک شخص فریڈ اے نے ویسٹ پام بیچ کا ڈاک خانہ لوٹا تھا اور $38,000 کی رقم لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ عورت جو پولیس چیف کے پاس آئی لینا کلارک تھی جو ویسٹ پام بیچ کے ڈاک خانے کی پوسٹ مسٹریس تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ ڈاک خانے کو لوٹنے والے شخص کی تلاش میں رہی ہے اور اب وہ شخص سان جوان ہوٹل کے کمرے میں ہے اور وہ اسے بے ہوش کرنے والی چیز کھلا کر آئی ہے۔ جب پولیس چیف کے حکم پر سپاہی اس ہوٹل میں پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر دکھائی دیا کہ جس کمرے کا پتہ لینا نے دیا تھا اس کمرے میں ایک شخص خون میں نہایا لیٹا پڑا ہے۔ اس کی موت دل میں گولی لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ بعد میں اس شخص کی شناخت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ فریڈ اے ہے۔ لینا کلارک کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس واردات سے سارے علاقے میں کوہرام بپا ہو گیا اور بعد میں عدالت میں اس کے حوالے سے بہت بڑی عدالتی جنگ لڑی گئی۔ جب لینا کلارک کو شہادت کے لیے بلایا گیا تو اس نے ایسی کہانی سنائی کہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ لینا نے اپنے ہاتھوں میں شیشے کا ایک گولا لے رکھا تھا جسے وہ مسلسل 10 گھنٹوں تک دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی 12 گزشتہ زندگیوں کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جنم میں مصری شہزادی رہی تھی اور وہ اتنی بدصورت تھی کہ اسے اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے 7 پردوں والا نقاب پہننا پڑتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک جنم میں وہ اداکارہ تھی اور ولیم شیکسپیئر نے اس کے لیے روفیلیا کا کردار لکھا تھا۔ اس نے جن ادوار کا ذکر کیا اور جن کرداروں اور لوگوں کا حوالہ دیا بعد میں وہ تمام سچ نکلے۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ اس نے فریڈ اے کو صرف بے ہوش کرنے والی دوائی کھلائی تھی۔ پھر اس نے وہ لباس بھی دکھایا جو پہن کر وہ ہوٹل میں گئی تھی۔ اس پر خون کا کوئی دھبا تک نہ تھا۔ مقدمے کی کارروائی جاری رہی۔ اس کے بعد لینا نے مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ وہ عدالت میں سارا وقت والٹ اسکاٹ کا ایک ناول پڑھتی رہتی۔ اس کے بارے میں جیوری نے فیصلہ دیا کہ یہ عورت ذہنی مریضہ ہے۔ جج اینڈیو نے اس کو دماغی امراض کے ہسپتال بھجوا دیا۔ وہ 1 برس تک دماغی امراض کے ہسپتال میں رہی، پھر اسے رہا کر دیا گیا کیونکہ اس کے متعلق پوری چھان بین کی گئی تھی اور یہ نتیجہ نکلا کہ وہ نہ تو مجرم ہے اور نہ ہی ذہنی توازن سے محروم، بلکہ اس نے اپنے پچھلے 12 جنموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں اگر وہ درست نہیں بھی ہیں تو ان کی صداقت پر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عورت سن 1967 تک زندہ رہی۔ اس سارے کیس میں مزے کی بات وہی ہے کہ سن 1921 میں وہ لینا کلارک نہ تھی بلکہ تب اس کا نام کچھ اور تھا۔ وہ اس ڈاک خانے کی پوسٹ مسٹریس تھی جسے ایک شخص نے لوٹا تھا۔ بعد میں وہ اپنی یہ زندگی ختم کر کے مر گئی۔ ادھر جس نے یہ ڈاک خانہ لوٹا تھا وہ بھی مر گیا۔ دوسرے جنم میں بھی وہ اس شخص کی تلاش میں رہی جس نے ڈاک خانہ لوٹا تھا اور وہ شخص ڈاک خانہ لوٹنے والا بھی دوسرے جنم میں دوسرے نام کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا اور لینا نے اس کو تلاش کر لیا۔ یہ تمام واقعات حقائق پر مبنی ہیں۔ ان کرداروں کے بارے میں دنیا کے عظیم سائنسدانوں اور نفسیات دانوں نے برسوں کھوج اور تحقیق کی ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہیں
جنہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور جب تک کسی ٹھوس حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا تب تک یہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آواگون یا تناسخ کا نظریہ درست ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اپریل سن 1976، اور یہ کہانی سیول لیک کی کتاب دی سیکنڈ چانس کے ایک دلچسپ حصے کی تلخیص ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔